नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुफ्ती रशीद साहब। मुफ्ती रशीद साहब, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। जी मुफ्ती साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आज काफ़ी मुद्दत के बाद आपसे मुलाकात हुए, तो मुनासिब मैंने ये समझा कि आज मौजूदा इलेक्शन से मुतालिक कुछ आपसे गुफ्तगू करें। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि आज की सूरत हाल, क्योंकि मेरा सवाल रहेगा आपके, आप मस्जिद या मदरस की चार दीवार के अलावा भी काफ़ी बसीरत रखते हैं, मुझे वोट के बारे में आप अपना नुक्ते नज़र बयान कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जी जहाँ तक मैंने गौर किया है वोट के बारे में, तो मुझे इस बारे में 5 चीजें सामने आती हैं कि वोट की हैसियत क्या है। या तो वोट की हैसियत एक सिफारिश की है, या फिर वोट की हैसियत एक गवाही की है, या फिर वकालत है, या मशवरा है, या फिर बैअत है। यानी ये 5 चीजों में से कोई एक जगह वोट पर हम जब हमने गौर व फिक्र किया कि क्या हो सकता है, क्योंकि सहाबा के दौर में, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के दौर में वोटिंग वगैरह ये नहीं हुआ करता था, लेकिन आज चूंकि जमहूरियत में सारी वोटिंगें होती हैं, तो जब इस पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र किया तो 5 चीजें निकल के सामने आती हैं। नंबर 1, ये सिफारिश है कि एक आदमी उस कैंडिडेट से मुताल्लिकन ये सिफारिश करता है कि ये इस ओहदे का मुस्तहिक है, ये इसका अहल है, ये इसकी सिफारिश करता है। तो जब वोट डालने से पहले वो जब सिफारिश की नीयत से वोट डालेगा, तो सिफारिश के लिए कुरान करीम ने एक उसूल बता दिया है। कुरान करीम की सूरह निसा की आयत नंबर 85 है ये, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन यशफअ शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा व मन यशफअ शफाअतन सय्यअतन यकुल लहु किफ्लुम मिनहा व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। जो इंसान किसी इंसान से मुताल्लिक सिफारिश करेगा, अगर वो सिफारिश अच्छी हो, उस सिफारिश की बुनियाद पर अगर वो शख्स इंसाफ करता है, अगर वो शख्स अमन अमान की बातें करता है, अगर वो इंसान लोगों के छीने हुए, आवाम के छीने हुए हुकूक की बात करता है, ठीक, तो फिर उसको जितने अजर सवाब उस बात पर मिलेंगे, उस काम पर उसे मिलेंगे, तो उस इंसान को भी उसका अजर सवाब मिलेगा जिसने उसके लिए सिफारिश की थी कि हाँ यही इंसान इस ओहदे का मुस्तहिक है। अब दूसरा, इसका आयत का दूसरा जुज जो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वमन यशफअ शफाअतन सय्या, अगर किसी ने बुरी सिफारिश की, बुरी नीयत से सिफारिश की कि मैं जराइम करूंगा, मैं क्राइम करूंगा, मैं गुनाह करूंगा और मुझे फला आदमी मुझे फिर शेल्टर देगा, वो मेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा रहेगा, और अगर मैं गुनाह कहीं करूंगा तो वो मुझे बचाने के लिए सामने आएगा, तो याद रखें कि हर वो शख्स जो इस मामले को लेकर उसकी सिफारिश करता है, उस सिफारिश की बुनियाद पर या उस वोट की बुनियाद पर जितने सारे वो गुनाह करेगा, उन गुनाहों का वबाल उस इंसान पर भी होगा जिस इंसान ने इस इंसान की सिफारिश की है। बुखारी में हदीस है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सिफारिश किया करो, तुम्हें अजर व सवाब मिलेगा, लेकिन मसला है कि किस मामले की हम सिफारिश करें, किस इंसान की सिफारिश करें, किन बुनियादों पर हम उसकी सिफारिश करें, तो इसको हमने मद्देनजर रखना होगा। और खुद पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सिफारिश के मामले में आप अलैहिस्सलाम ने हजरत बरीरा का निकाह किया था हजरत मुगीस के साथ। हजरत मुगीस ने उनको तलाक दे दी। अब वो बेचारे हजरत मुगीस रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए और रोने लगे, बस रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि या बरेरा क्या हुआ। फिर वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम बरेरा को बुलाते हैं, एज ए सिफारिशी बनकर हुजूर सिफारिश करते हैं कि बरेरा वो तेरी मोहब्बत में पागल हो चुका है, वो तो तेरी मोहब्बत में दीवाना हो चुका है। हजरत मुगीस रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम इससे वापस से रुजू कर लो, आप मान जाओ वो आपसे फिर निकाह करना चाहता है। तो हजरत बरीरा ने उस वक्त अर्ज किया था कि या नबी अलैहिस्सलाम, क्या ये आपका हुक्म है या आपकी सिफारिश है? अगर सिफारिश है फिर इसे कबूल करना कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपका हुक्म है फिर मैं तैयार हूं। तो एक बात पहले ये आती है कि अगर ये सिफारिश है तो सिफारिश के मामले में उसका अजर सवाब और उसका गुना उस इंसान पर होगा जो इंसान इसकी सिफारिश करेगा। एक बात तो ये होगी। चलिए बात करते हैं, अगर वोट सिफारिश या शहादत है तो पार्टी इलाका रिश्तेदारी की बुनियाद पर वोट डाला जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर ये वोट फिर सिफारिश है, ये गवाही है,
تو کیا گواہی اس بنیاد پر دی جا سکتی ہے کہ یہ میرا بابا ہے، یہ میرے خاندان کا آدمی ہے، یہ میرے علاقے کا آدمی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے 2 سال پہلے یا 5 سال پہلے میرا ایک مرتبہ تھانے میں فون کرا تھا اور مجھے وہاں سے اس نے کیا چھڑوایا تھا، کیا اس بنیاد پر اس کی گواہی دی جا سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے گواہی کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ سے ڈرو، گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر تم سے کوئی شخص مطالبہ کرتا ہے کہ علی محمد، غلام محمد آپ آ جاؤ اور گواہی دے دو میرے بارے میں، تو اگر آپ اس معاملے سے متعلق خوب واقفیت رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، آپ اس کے آنکھوں دیدہ گواہ بھی ہیں اور علمی لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے آپ بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ایسے معاملے میں آپ کو گواہی چھپانی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن کا بلا یا شہداء اذا ما دعوا، اور گواہوں کو جب بلایا جائے اس بات کے لیے کہ تم گواہی دے دو، انہیں چاہے وہ اپنے آپ کو نہ چھپائیں، وہ گواہی دے دیں، مگر گواہی کس بنیاد پر وہ دیں گے؟ گواہی کا تو قرآن کریم میں 150 زیادہ مرتبہ گواہی کا تذکرہ ہے۔ تو اگر یہ ووٹر اپنے اس ایم ایل اے یا اپنے اس منسٹر کے لیے، جو بننے والے اس منسٹر کے لیے اگر یہ صرف گواہ ہے، تو گواہ کے معاملے میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کیا اسے اس معاملے میں پتہ یا نہیں ہے، یا صرف بابا کے کہنے پہ جا کے گواہی دے رہا ہے، یا کسی علاقے کی کسی ایسے چودھری انسان کے کہنے سے یہ جا کر گواہی دے رہا ہے۔ گواہی کے معاملے میں شرط یہ کہ آپ کو اس معاملے سے متعلق، جس معاملے سے متعلق آپ اپنی گواہی درج کرنا چاہتے ہیں، گواہی پیش کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے سے متعلق آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انسان ہے، اس کا اپنا ذاتی منشور کیا ہے، اس کی پارٹی کا منشور کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کی سابقہ زندگی کیسی ہے، کیا ہے، اور یہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگر صرف اس بنیاد پر کہ آپ اگر کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی اگر غلطی کرتے ہیں، میں آپ کے لیے ایک سہارا ہوں، میں آپ کے لیے ایک شیلٹر ہوں، ایک تحفظ ہوں، آپ مجھے ووٹ دینے میں آپ کو کیا کروں گا، میں آپ کو ہر معاملے میں تحفظ کروں گا، تو اس بنیاد پر گواہی نہیں دی جا سکتی ہے۔ بلکہ علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے بڑی فہرست طویل وہ بیان کی ہے کہ کن لوگوں کے بارے میں گواہی قابل قبول ہے ہی نہیں۔ مثلا بیٹا باپ کے لیے گواہی نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک، اور یا آپ اپنے آقا کے لیے بھی گواہی نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے زیر بار ہیں، اس کے مقروض ہیں، تب بھی آپ گواہی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ آپ گواہی کے معاملے میں کبھی وہ والا مسئلہ وہ نہ کریں کہ اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ اس کے بارے میں گواہی دے دیں۔ تو بہرحال جو انگلی گواہی دے دے گی، قرآن کریم نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا بایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، ایک دن آئے گا تمہارے منہ پر ہم مہر لگائیں گے اور تمہارے ہاتھ اس دن خود گواہی دے دیں گے، یہ خود بولیں گے کہ کس بات پر اس نے گواہی دے دی تھی، گناہ پر، ظلم پر، تشدد پر، حقوق چھیننے پر۔ اگر اس طرح کی اس نے کیا گواہی دے دی تھی تو اس کا وبال لا محالہ اس پر آئے گا۔ اس لیے گواہی کے معاملے میں چلیے بات کرتے ہیں مفتی صاحب، یہ نمائندہ جب ایم ایل اے بنے گا تو یہ کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایم ایل اے مثلا یہی بنشتکن، یہ واقعتاً ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ الامیر خادمہم، امیر قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، نہ کہ قوم کا کیا، قوم پر ظلم کرنے والا، ان سے کیا مراد حاصل کرنے والا، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اس کی 2 آنکھیں ہیں، یہ برابر رہنی چاہیے۔ جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے یہ ان کا بھی برابر خیال رکھے، جنہوں نے نہیں دیا ہے اس کی کانسٹیٹوئنسی میں، اس کے علاقے میں جتنے سارے لوگ آتے ہیں، اس نے سب کی باتیں کرنی ہے۔ اگر یہ صرف ان لوگوں کی بات کرتا ہے، ان لوگوں کی وکالت کرتا ہے، ان لوگوں کا سفارشی ہے جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، اور اس انسان نے صرف اپنے بڑھ کے لیے، اپنی کیا مکان کے لیے، اپنی کسی خاص رعایت کے لیے اس کو ووٹ دے دیا ہے، اور وہ صرف انہی لوگوں کا خیال رکھ رہا ہے، پھر یہ انسان ظالم ہے، پھر انسان کیا ہے، ظالم ہے۔ واقعتاً حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات جو ہیں ان کا مفہوم ہمیں یہ نکلتا ہے کہ یہ ساری قوم کا خادم ہے۔ خادم کی حیثیت سے اس نے کیا کرنا ہوگا، قوم کی خدمت کرنی ہوگی، اور اس کی بہترین مثال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی ہے کہ رات کو گشت کرتے ہیں، غریبوں کے یہاں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہاں تو الٹا ہو رہا ہے کہ جس کی پہنچ ہے، جس کی گاڑیاں ہیں، جس کی کیا اپروچ ہے، وہی بیچارہ پھر اس دربار میں جا سکتا ہے، ورنہ عام آدمی کو اس دربار تک رسائی ممکن ہی نہیں ہوتی ہے اگلے 5 سالوں تک۔ چلے بات کرتے ہیں کس شخص کو منتخب کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شک و شبہ تو ہر ایک جگہ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، ایک اصول ہے، جب ایک انسان کے سامنے بہت ساری مصیبتیں ہوں
تو اس میں ایک اصول ہے کہ احمن البلیتین، چھوٹی مصیبت کو لے لو، بڑی کو چھوڑو. یعنی ایک جگہ پر شیر ہے اور اس کے مد مقابل میں کس کا حملہ ہونے جا رہا ہے؟ کتے کا. تو شیر کے مقابلے میں ہمیں کتے کو ترجیح دے دینی چاہیے. اب 3 حملہ آور ہیں، ایک طرف شیر ہے، ایک طرف کتا ہے، اور ایک طرف ایک طرف بلی ہے. تو ہمیں شریعت یہ کہے گی کہ چلو بلی والی مصیبت کو لے لو اور ان 2 مصیبتوں کو کیا کرو؟ ٹکراؤ. تو آپ یہ جو شک و شبہ واقعتاً ہر جگہ ہے اور ہر ایک انسان کو اس کا تجربہ بھی ہے. اور میں نے کل ابھی کچھ لوگوں سے یہ پوچھا تھا، اسی ووٹ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے عجیب بات بتائی اور اس پر لوگوں کو سوچنا چاہیے. وہ بڑے ذہین لوگ ہیں اور پرانے لوگ ہیں ماشاءاللہ، عمریں بھی اچھی خاصی 50 سے زیادہ عمریں ہی. انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی، کئی لوگوں نے، ایک نے نہیں، تقریباً 10 سے زیادہ لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہوگی کہ مفتی صاحب، MLA وہی انسان بن سکتا ہے جو 40 سالہ تجربہ کار ڈاکو ہوگا. مجھے بڑا تعجب ہوا ان کی اس بات پر کہ نہیں، اس کو چوری کا، گھمن کا 40 سالہ تجربہ ہونا چاہیے تب جا کر وہ کر سکتا ہے. اگر قوم یہ سوچے گی تو نہیں، یہ تو پھر قوم مر جائے گی اور قوم کے اچھے لوگوں کے لیے سوچیں گے کون ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ اچھے لوگ سماج میں نہیں ہیں، معاشرے میں اچھے لوگ نہیں ہیں، نہیں، جہاں برے لوگ رہتے ہیں وہاں اچھے لوگ ضرور رہتے ہیں. نوجوان کو بھی موقع ملنا چاہیے، ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے. اگر کوئی انسان آگے جا کر، اسمبلی میں جا کر، پارلیمنٹ میں جا کر اپنی بات سنا سکتا ہے، اس میں وہ علم بھی ہے، فہم بھی ہے، سوچ بھی ہے، سمجھ بھی ہے، لالچ سے اور دوسری چیزوں سے وہ مبرہ ہے، پاک ہے، صاف ہے، اس کو موقع دے دینا چاہیے کہ ہاں یہ آئے اور اپنی آواز پہنچائے آگے تک. لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا مجھے لگتا ہے اپنی ذاتی طور پر شاید یہ بھی کسی اعتبار سے یہ کیا نام مناسب نہیں ہے. مفتی صاحب، میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ الیکشن مہم چلاتے وقت مرد زن کا ناچنا یا قرآن کریم پر لوگ مطلب یہ ہاتھ رکھ کر برابر مہم چلانا، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہے؟ کہاں تک یہ درست ہے؟ جی بالکل. یعنی قرآن کریم کل قیامت میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کہیں گے اللہ کے سامنے، قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال کے رکھا تھا. یہ قرآن واقعی اس کی فریاد ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں سے لگایا جاتا ہوں، جب قسم کی نوبت آتی ہے تو ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. یہ بڑے علمی کی بات ہے کہ اس وقت کئی لوگ قرآن کریم اپنی گاڑی سے اتارتے ہیں، کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ کیا تم ہماری پارٹی کو ووٹ دو گے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں تو لوگوں کی مطلب عادت یہ کہ تو 40,000 دونوں گروہوں کے ساتھ، ادھر بھی 40 لاکھ ادھر بھی 40 لاکھ. اب وہ انسان اس کو اس معاہدے کو مضبوط کرنے کے لیے یا اس سے کہتا ہے کہ یہ رٹ قرآن کریم اتھس منزل پھر قسم کھاؤ. ٹھیک. اور مجھے ابھی کہا بھی ایک شخص نے کہ ایک شخص قرآن کریم لے کر گیا اس کے پاس، اس پر ہاتھ رکھو. اب اس سے کوئی بیچارے وہ بہانہ نہیں بنا، اس نے کہا میرا وضو ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو کمپین چلا رہا تھا، اس نے کہا کہ ہاتھ تو میں اس پہ رکھ رہا ہوں، تم میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، تم میرے ہاتھ کے اوپر کیا اپنا ہاتھ رکھو. اس نے کہا نہیں میں تو اتنی بے ادبی نہیں کر سکتا ہوں کہ بغیر وضو کے اس کے اوپر ہاتھ رکھو. کہا نہیں، اگر اوپر نہیں رکھ سکتے تو نیچے اس کا ہاتھ رکھو. واقعاتاً اس قوم نے اس وقت بھی قرآن کریم کو جلایا تھا جب بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ضیاء کا قرآن ہے، اور اس وقت بھی اس طرح کے حالات آ رہے ہیں کہ اس ووٹ کی وجہ سے قرآن کریم حد سے زیادہ پامال ہو رہا ہے. قرآن کریم پامال ہو رہا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، بلکہ اور عذاب آئے گا، اور عذاب آئے گا، اور زلزلے آئیں گے، اور مصیبتیں آئیں گی. ہم نے قرآن کریم کے ساتھ اگر اس طرح کا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا کہ مرد و زن کا یہ ناچنا وغیرہ، یہ بھی بالکل ہماری قوم پر ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے زخم اتنے ہیں، ہمارے زخم اتنے گہرے ہیں، اگر ہم 25 سال اور روئے ہی تو ہمیں ہنسنے کا، ناچنے کا، ڈانس کرنے کا موقع ہی نہیں. اتنے سارے زخم ہمارے پاس ہیں. لیکن کیا ہوا اس قوم کو کہ عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اور سفید ریش بھی، اور برقع لے کر بھی لوگ کس طرح ناچتے ہیں. بہرحال یہ شرعاً حرام ہے اس طرح ان عورتوں کا کرنا. اور جس مجمع میں یہ ہو رہا ہوگا، پورے مجمع پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے. جس میں مرد و زن اس طرح ہوں اور عورتیں بیچ میں ناچتی ہوں، مرد ان کا تماشا دیکھتے ہوں، بہرحال اس مجمع پر اللہ اور فرشتوں کی برابر لعنت رہتی ہے. امید ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے جلسے کرنے ہیں، لیکن عورت کو کیوں آپ پامال کر رہے ہیں؟ اس بیٹی کو اتنا کیوں آپ، یہ تو ویسے بیچاری پامال ہو چکی ہے آج تک، لیکن اتنا اسے آپ پامال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے ایسے، یہ بہت گناہ ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی رشید صاحب، جنہوں نے آج الیکشن کے حوالے سے کچھ جانکاری دی. ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. آپ کا سر بہت سلامت رکھیے اللہ آپ کو. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.